अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं लास्ट एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भीगी भीगी आंखें तेरी बाय आयत फातिमा। मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हुई है क्योंकि मुझे फ्लू हो रहा है तो इसी वजह से आप थोड़ी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। और मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगी जिधर मैं अपनी मेरी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो रही है, बन रही है। उधर मैं आपको लिंक दूंगी अपना, ठीक है। आप वहाँ से जाकर पिया में तेरी रीड आउट कर सकते हैं। उधर सारे एपिसोड्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे थोड़ा इशू हो रहा था, इसी वजह से मैंने जो बाकी वीडियोस थी वो डिलीट कर दी। वो वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ पर, और दूसरी वीडियोस भी मिल जाएगी। मैं अपने बायो में, अपने चैनल के बायो में वहाँ मेंशन कर दूँगी आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड। उन्होंने रसान से इनकार किया था जबकि जहराम ने भी सर हिलाया था। तो इसमें क्या है, अजलान अभी कॉल कर देते हैं मीर को, वो बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएगा। उन्होंने परेशानी का हल निकाला था। इसकी बात पर ऐना भी खुश हुई। वो भी इन दोनों से मिलना चाहती थी। नहीं ताई अम्मी, हम फिर कभी ले आएंगे डिनर पर। अलीज़े की तबीयत ठीक नहीं तो इसे अभी आराम करना चाहिए, और हम भी अब चलते हैं। जहराम संजीदगी से बोला, बेटा क्यों मेरी बेगम के ऑफ़र को बार बार रद्द कर रहे हैं आप लोग? इनका दिल है साथ डिनर करने का तो कर लेना भाई। अजलान साहब ने मुस्कुरा कर कहा तो जहराम भी मुस्कुरा दिया। फिर अजलान साहब ने कॉल करके मीर को इन दोनों के साथ मेंशन आने का कहा तो इसने कहा कुछ देर तक पहुँचते हैं। जबकि जहराम उठकर बाहर आया और इसने फ़ौरन से लीज़ा का नंबर डायल करके सेल कान से लगाया। जी जहराम, इसने पिक करते ही नकाहत से कहा तो जहराम को तकलीफ़ हुई। कैसी है मेरी जान? इसने मोहब्बत और फिक्रमंदी से पूछा था। ठीक हूँ, लेकिन आप आए क्यों नहीं अभी तक? और क्या बना? क्या जवाब दिया सबने? इसने आहिस्ता से सारे सवाल किए तो जहराम मुस्कुराया। हद है, बुखार में भी चैन नहीं मेरी बीवी को। खैर अभी तुम्हारी मम्मा ने हमें यहाँ रोक लिया है डिनर पर, और चाचू ने हादी को कहा है तुम दोनों को साथ ले आए इधर। तो मैंने इसे कॉल किया है कि तुम अच्छे से कोई गर्म शॉल ओढ़ कर आना, तबीयत तबीयत ख़राब हो जाएगी, सर्दी है। इसने नरमी से समझाया तो दूसरी तरफ वो मुस्कुरा दी। ठीक है मिस्टर, और कोई हुक्म? इसने शरारत से कहा। नहीं फ़िलहाल बस इतना ही कर दो, बहुत है, इसने संजीदगी से कहा। फिर वो कॉल कट करता अंदर आया था। कुछ देर में हॉल सब लोगों से भर चुका था। सुहाना यूनी से भी आई थी तो वो ऊपर फ्रेश होने चली गई। बाकी सब हॉल में जमा थे। कैसी है मेरी प्यारी सी गुड़िया? ऐना मिराल की काल खींचकर मोहब्बत से बोली। ऐना की तबीयत के पेश नज़र अदीला बेगम ने इसे कंबल उड़ा दिया था और वो अब कंबल में लिपटी इनके साथ बैठी थी। मिराल का दिल आज बहुत उदास था, मगर वो सबके सामने खुश होने की अदाकारी करने पर मजबूर थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी? मैं ठीक, आप कैसी हैं? इसने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा तो ऐना ने मुंह बनाया। आज तो इस बेबी ने बहुत तंग किया है, मुझे सारा दिन वॉमिट्स हुई हैं। ज़रिए आप तो इंजेक्शन लगवाने वाले थे अब, मगर मैंने रोना रो धोकर रोक लिया। ऐना क्या हुआ क्या है? डॉक्टर के पास जाओ यार, क्यों तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई? तो अलीज़ा ने संजीदगी से कहा तो इसने सर हिलाया था। कल गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने मेडिसिन दी थी और कहा था कि डाइट का ख्याल रखूं, जो कि मैं रख ही रही हूँ। इसने आहिस्ते से कहा तो अलीज़ा ने इस बात में सर हिलाया। मैं सोच रही हूँ सुहाना के बाद मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी जबकि तुम सब एक साथ रहोगे। ऐना उदासी से बोली। बेशक इसकी बात ठीक थी, सुहाना के बाद वो बहुत अकेली होने वाली थी जबकि वो तीनों एक ही घर में रहने वाली थी। बात तो ठीक है, मगर हम आते जाते रहेंगे यार, और वैसे भी इनकी शादी तक साथ तुम्हारे पास अपना बेबी आ जाएगा तो तुम बिल्कुल बोर नहीं होगी। एन अलीज़ा ने मुस्कुरा कर कहा तो ऐना भी धीमा सा मुस्कुरा दी। तभी सुहाना डार्क ग्रीन शलवार कमीज़ पर ऑरेंज दुपट्टा ओढ़े नीचे आई। वो सबको सलाम करती साइमा बेगम से गले मिली, फिर इन तीनों के करीब आकर बैठ गई। आज तो माशाल्लाह बहुत रौनक लगी है भाई, इसने मुस्कुरा कर कहा। वो नहीं जानती थी कि ये रौनक का मकसद किस मकसद से लगी है। हाँ, मीर हादी को इसने इग्नोर किया था जबकि इसने भी सुहाना को देखना गवारा नहीं किया था। माशाल्लाह, अलीज़ा मुस्कुरा कर बोली। ये तीनों अब आपस में बातें करने लगी जबकि मिराल खामोश बैठी रही थी। अगर वो इसे मुखातिब करती तो वो जवाब देती थी। कुछ देर बाद दिला बेगम ने खाना लगवा दिया तो सब लोगों ने दिल से खाना खाया और इतने एहतमाम का शुक्रिया अदा किया। ऐना ने उठकर खाना सर्व करना चाहा तो ज़रियाब ने सबके सामने से डांट दिया, जिस पर वो मुंह फुलाकर बैठ गई। इसने खाना भी नहीं खाया था। जलान साहब ने बहुत प्यार से इसे समझाया, तब जाकर इसने खाना खाया था। चाय के बाद वो सबसे मिलते अपने घर के लिए निकले थे, जबकि अजलान साहब ने सुहाना को अपने कमरे में बुलवाया था। सुहाना अंदर दाखिल हुई तो वो दोनों मियाँ बीवी से देखकर मुस्कुराए। वो भी मुस्कुराती दिला बेगम ने इसे अपने साथ बिठाया था। जी बाबा, वो आहिस्तगी से बोली। बेटा भाभी आज खास तौर पर मीर के लिए आपका रिश्ता लाई थी, वो सब इसी मकसद से आए थे इधर, मैंने रजामंदी दे दी है। अब बस आपसे आपकी रजामंदी चाहिए। मुझे यकीन है मेरी बेटी अपने लिए
بہتر فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے سمجھداری سے بات کی تو سہانا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا اس کے ذہن میں نہیں رہی تھی میر کی دھمکی۔ سہانا کو لگا وہ صرف اپنی کہی بات پوری کرنا چاہ رہا ہے۔ بابا آپ کو کیا بہتر لگتا ہے؟ اسے سنجیدگی سے ان سے سوال کیا تھا۔ وہ بڑوں کے فیصلے پر سر جھکانے والی لڑکی تھی۔ بیٹا سچ بولوں، بات یہ نہیں کہ وہ میرا بھتیجا ہے، وہ نہیں بھی ہوتا تب بھی میں یہی کہتا کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ میں نے کبھی اس کی شکایت نہیں سنی، مزاج بھی بہت اچھا ہے اس کا، اور پڑھائی کے بعد وہ بھی اپنا بزنس سنبھالے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہادی سے بہتر کوئی آپ کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہادی ایک ہیرا ہے، بالکل زہرام اور زریاب کی طرح، وہ بھی بہت ذمہ دار ہے۔ لیکن خیر آپ اپنی مرضی بتائیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا تو اس نے دلہ بیگم کو دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، کچھ عرصے بعد کروں گی۔ اس نے بہت اچانک ہی فیصلہ کیا تھا۔ وہ دونوں اس کے فیصلے پر خوشی سے مسکرائے تھے۔ بہت اچھا انتخاب کیا آپ نے، اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ اٹھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولے۔ دلہ بیگم نے بھی اس کے سر پہ پیار کیا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں آئی تو بہت الجھی ہوئی تھی۔ شاید ہادی سے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے اس نے ہاں کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی کبھی تو شادی کرنی ہی ہے تو اسی سے کر لے، ویسے بھی اس طرح وہ اینا اور اس کے قریب رہ سکتی ہے۔ سہانا نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا، کیونکہ وہ ذات یقیناً اسے پرسکون رکھ سکتی تھی۔ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ سہانا کو یقین تھا اس کا رب اس کے لیے بہتر ہی کرے گا۔ زہرام کے ساتھ میرال اور علیزہ دونوں موجود تھی۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، علیزہ فرنٹ سیٹ لیے تھی جبکہ میرال پیچھے بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل باہر شیشے سے پار دیکھ رہی تھی جبکہ اس کی خاموشی پر وہ دونوں حیران تھے۔ میرو کیا ہوا میری جان، آج خاموش کیوں ہے؟ زہرام گاڑی آہستہ کرتا محبت سے بولا تھا۔ علیزہ نے بھی پیچھے دیکھا۔ میرال اب اچانک سے سیدھی ہوئی۔ ککا کچھ نہیں بھائی، بس ایسے ہی، کیا بولوں، اس نے گھبرا کر کہا تھا، جبکہ اس کے جواب پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر زہرام نے بیک ویو مرر سے پیچھے اس کی جانب دیکھا۔ میرا بچہ کب سے سوچنے لگا ہے کہ کیا بولا جائے، اس نے نرمی سے پوچھا تو میرال کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کاش وہ اسے بتا سکتی کہ زمانہ اب اسے بچہ نہیں سمجھتا، مگر وہ آہستہ سے ہاتھ رکھتی آنسو صاف کر گئی تھی۔ پتہ ہے میرو، اب ہم جلدی سے ہادی کی بھی شادی کرنے والے ہیں، پھر سہانا بھی ہمارے پاس آ جائے گی۔ علیزہ نے اسے باتوں میں لگانا چاہا تھا۔ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی مگر وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اچانک چیخنے لگے گی۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ گول گپے اور آئس کریم کھلاؤں اپنے گڑیا کو؟ زہرام اس کو خوش کرنے کی خاطر بولا تھا۔ نہیں بھائی، بس گھر لے چلیں، مجھے نیند آئی ہے، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ اب وہ دونوں خاموش ضرور ہو گئے تھے مگر الجھ کر رہ گئے تھے، کیونکہ میرال نے کبھی اس طرح نہیں کیا تھا۔ بے شک اس کی طبیعت خراب بھی ہو، وہ پھر بھی مسکراتی رہتی تھی، بولتی رہتی تھی، مگر آج اس کا خاموشی ان دونوں کو کھٹک رہی تھی۔ زہرام نے پورچ میں گاڑی روکی تو وہ تیزی سے باہر نکلتی اندر بھاگ گئی۔ نہ جانے کیا ہوا اسے، کہیں دائی امی نے تو نہیں ڈانٹا؟ زہرام پریشانی سے علیزہ سے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زہرام، صبح تک تو بالکل ٹھیک تھی، جب آپ لوگ گئے تب بھی ٹھیک تھی، لیکن شام کو ٹیوشن کے بعد جب میرے پاس آئی تب وہ خوشگواریت نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں نہ ہی پہلے کی طرح اور نہ ہی اس کا لہجہ پہلے کی طرح کھلا کھلا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں بھی باہر آ چکے تھے، ساتھ ساتھ چلتے اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تم پریشان مت ہو، روم میں جاؤ، پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری، میں کروں گا بات اس سے، زہرام نے سنجیدگی سے کہا تو علیزہ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں روم میں آئے تو علیزہ کو اس نے بیڈ پر لٹایا، پھر اسے میڈیسن دی تھی۔ اس پر کمپیوٹر ٹھیک کر کے زہرام نے اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ تم ریسٹ کرو، میں میرو سے بات کر کے آتا ہوں، اس نے محبت سے کہا تو علیزہ مسکرا دی۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ زہرام بہت خیال رکھنے والا تھا، یہ وہ احساس کر چکی تھی۔ گھر کے ایک ایک فرد سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا وہ۔ علیزہ کو اس کی عادت بہت پسند تھی کہ وہ سب کو خوش رکھتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے۔ میرے اینگری پرسن، لانگ اینڈ کیئرنگ مین، اس نے مسکرا کر آہستہ سے کہا تھا، پھر وہ آنکھیں موند گئی۔ بخار اب کم تھا تو وہ پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ زریاب نے اینا کی جانب دیکھا جس کا منہ ابھی بھی پھولا ہوا تھا۔ وہ اب زریاب کو مکمل اگنور کر رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں لاؤنج میں ہی تھے، اینا اچانک اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ زریاب وہیں بیٹھا رہا، بظاہر اس کی نظریں LCD پر تھی مگر دھیان سارا اینا پر تھا۔ تھوڑی دیر بعد اینا چاکلیٹ کا ریپر کھولتی کچن سے باہر آئی تھی۔ زریاب نے اسے چاکلیٹ کھاتے دیکھا
تو مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ بالکل کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اینا سنجیدگی سے اوپر کی طرف بڑھ گئی تو ضیاء بھی اٹھتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ روم میں آیا تو اینا بیڈ پر بیٹھی سکون سے کھانے میں مگن تھی۔ دیکھنے میں لگ رہا تھا کوئی خرگوش گاجر کھا رہا ہے۔ ابھی بھی ناراض ہے میری جان، میری جانان؟ ضیاء نرمی سے اس کے ساتھ بیٹھتا بولا، جبکہ اینا نے گھور کر اسے دیکھا پھر کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو ضیاء کو ہنسی آئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہی ہو رہا تھا، اس کے ساتھ روزانہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اسے گھنٹوں منانا پڑ رہا تھا اینا کو۔ ضیاء نے محبت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا تھا۔ اچھا نا، بس کر دو میری جان، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اب تو بس ہی کر دی ہے میں نے ضیاء، اس نے غصے سے کہا تو ضیاء ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا پیچھے ہوا تھا، جس پر اینا نے گھور کر اسے دیکھا، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ اگر آپ کو مجھ پر ہنسنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، میں ابھی سہانا کے روم میں چلی جاتی ہوں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اس نے خفگی سے کہا، ساتھ ہی وہ چاکلیٹ رکھتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ضیاء جو آج فل شرارتی موڈ میں تھا جان بوجھ کر سنجیدہ ہوا، ابھی تمہاری مرضی ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے ابھی اس کمرے سے قدم بھی باہر رکھا تو مجھ سے رشتہ ختم کر دوں گی تم۔ ضیاء نے مصنوعی سنجیدگی سے دھمکی دی تھی۔ اینا جو اس سے پیار، محبت اور نرمی کی توقع کری تھی، اس کی بات پر وہیں رکی۔ وہ اب آنکھوں میں آنسو لیے بیڈ پر آئے کمبل میں چھپتی، چہرہ تکیے تک چھپا کے، کیا ہوا میری جان، اب گئی کیوں نہیں تم؟ ضیاء نے کہکہ لگا کر کہا تو اینا غصے سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے کشن اٹھا کر ضیاء کی طرف اچھالے، جبکہ وہ اپنا دفاع کرنے کی بجائے کہکہ لگاتا رہا۔ آخر تنگ آ کر اینا نے کمبل بھی بیڈ سے نیچے پھینک دیا۔ غصے میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، پورا بیڈ تو وہ خالی کر چکی تھی، اب بیڈ پر صرف وہ خود ہی موجود تھی۔ اس پر آج کل کچھ زیادہ ہی چڑچڑاپن سوار تھا، جس کی وجہ سے اسے ہر وقت غصہ آتا رہتا تھا یا رونا۔ ضیاء اس کی حالت کے پیش نظر سنجیدہ ہوتا اس کے قریب آیا۔ کیوں اتنا غصہ کرنے لگی ہو اینا، میں صرف مذاق کرتا ہوں اپنی جان سے یار، اس نے نرمی سے اینا کو خود سے لگا کر کہا تو اینا بھی اس کے سینے پر سر رکھتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ چلو سیدھی ہو کر بیٹھو، میں میڈیسن دوں تمہیں، اور یہ جو اتنا کچھ پھیلا دیا ہے تم نے یہ بھی اب مجھے ہی سمیٹنا پڑے گا یار، ضیاء مصنوعی بے چارگی سے بولا تو اینا مسکرائی۔ اسی طرح ضیاء نے سارے کشن وغیرہ بیڈ پر درست کر کے رکھے، پھر اینا کو میڈیسن دی۔ میڈیسن دے کر اس نے اینا کو اپنے حصار میں لیا اور لائٹ آف کرتا آنکھیں موند گیا۔ دن بھر کی تھکاوٹ تھی، اسی لیے دونوں ہی جلدی سو گئے تھے۔ شام کو 6 بج رہے تھے جب علیزہ اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کرتی بیڈ سے اٹھی۔ وہ اس وقت سیاہ لمبی قمیض کے نیچے وائٹ کھلا ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی، ساتھ اس نے بلیک اینڈ وائٹ سٹولر گلے میں ڈال رکھا تھا۔ بال کھلے ہوئے تھے تو اس نے انہیں ہاتھوں سے سنوار کر پیچھے کیچر میں بند کیا تھا۔ ہلکی سی گلابی لپسٹک لگاتی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی باہر آئی تھی۔ وہ دوپہر میں میرال سے ملی تھی مگر اس کے موڈ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ حالانکہ زہرام، ہادی اور سائمہ بیگم نے بھی محسوس کیا صبح سب نے اسے بہت پیار کیا، مگر وہ پھر بھی کوشش کے باوجود بھی خود کو بدل نہیں سکی تھی۔ اس کی اداسی کی وجہ سے پورے بنگلے میں اداسی چھائی تھی۔ علیزہ نے پہلے اس کے روم میں دیکھا تو وہ موجود نہیں تھی۔ علیزہ بھی نیچے آ گئی، لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ زہرام آفس ہے، سائمہ بیگم کسی کے گھر عیادت کے لیے گئی ہیں، جبکہ میر ابھی آیا نہیں اور میرال ٹیوشن پڑھ رہی ہے۔ علیزہ کو میر کے ابھی نہ آنے پر ہلکا سا غصہ آیا اور وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی اس کا گھر دیر سے آنا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج وہ زہرام کو اس کی شکایت لگائے گی۔ پھر اچانک ہی علیزہ کا خیال آیا کہ کیوں نہ میرال کی ٹیوٹر سے ملا جائے۔ وہ مسکرا کر سٹولر ٹھیک سے پھیلاتی ڈرائنگ روم کی طرف آئی، لیکن ابھی دروازے کے قریب پہنچی تھی جب اسے میرال کی سسکی سنائی تھی۔ علیزہ فکر مندی سے آگے بڑھی کہ سامنے کا منظر دیکھ اس کی جان نکلی تھی۔ سامنے ہی وہ استاد کی شکل میں موجود درندہ میرال کے دونوں بازو جکڑے صوفے پر پھینک کے خود اس کے ہونٹوں پر جھکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرال چہرہ پھیرنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ اس کا چہرہ زور سے ایک ہاتھ میں جکڑ گیا۔ علیزہ تیزی سے آگے بڑھی اور وہ جو بالکل اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھنے ہی والا تھا، علیزہ نے اسے گرباں سے کھینچ کر نیچے کیا۔ میرال علیزہ کو دیکھتی فوراً اٹھ کر اس کے سینے سے لگی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ علیزہ بخون خوار نظروں سے اس خبیث انسان کو دیکھ رہی تھی جو بڑی فرصت سے اسے گھور رہا تھا۔ ذرا برابر انسانیت ہے تم میں؟ ہاں، اتنا رتبہ، اپنا رتبہ دیکھو اور حرکتیں دیکھو، شرم نہیں آتی معصوم بچی کے ساتھ یہ بدفعلی کرتے ہوئے؟ علیزہ تو غصے سے بھڑک اٹھی تھی، اس لیے وہ زور سے چلائی۔ فائق اس کے چلانے پر خوفزدہ ہوا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب اچانک ہی ڈرائنگ روم میں میر ہادی داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 ملازمین آئی تھی، شاید وہ لوگ شور سن کر آئے تھے۔ ہادی کو دیکھ کر علیزہ میرال کو تھام کر ذرا پیچھے ہوئی تھی۔ ہادی اب سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی چھوٹی سی گڑیا کو اس طرح روتے دیکھ اس نے علیزہ کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا، جبکہ علیزہ نے ایک زہر کن نظر فائق پر ڈالی تھی۔ یہ بدتمیزی کر رہا تھا میرال کے ساتھ۔ بے شک وہ رشتے میں زیادہ عزت رکھتی تھی، مگر پھر بھی یہ بات ہادی کو بتاتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اس کی بات سن کر ہادی کا چہرہ پل میں دھواں دھواں ہوا تھا۔ آپ دونوں باہر جائیں اور بھائی کو کال کر کے گھر بلائیں فوراً۔ میں بھی ایکسائٹڈ ہو گئی ہوں۔
ہادی سختی سے دھاڑا تو علیزے نے اس بات میں سر ہلایا اور میرال کو لیتی وہاں سے نکلی۔ ہادی اب اس کی جانب مڑا، فائق کو اب پسینے چھوٹ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک کیسے اس کی بازی پلٹ گئی۔ بغیرت انسان تو انسان بھی ہے یا نہیں؟ ہادی اس کو گریباں سے جکڑ کر دھاڑا تو فائق نے خود کو چھڑوانا چاہا تھا، جس پر ہادی نے رکھ کے مکہ اس کے جبڑوں پر مارا۔ فائق درد سے کرا اٹھا، ہادی نے اسے نفرت سے نیچے پھینکا اور زور زور سے اس پہ لاتیں مارنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دھواں ہو گیا تھا۔ میری معصوم بہن کے ساتھ یہ سب کر کے تو نے سوچا کہ بچ جائے گا؟ ہاں، ہادی دھاڑا تو اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ ماما مجھے معاف کر دو، دیکھو میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، خدا را مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ فائق ہاتھ جوڑتا گڑگڑایا تھا، جس پر ہادی نے مزید ایک لات اسے ماری تھی۔ کچھ دیر بعد ہی سہراب اور زہرام ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، پھر تینوں نے مل کر اسے ڈھونڈ کے رکھ دیا تھا۔ زہرام اور ہادی کا تو بس نہیں چل رہا تھا، اس کی جان ہی لے لیتے، مگر سہراب نے انہیں بڑی مشکل سے سمجھایا تھا۔ پھر زہرام نے فوراً ہی وہیں پولیس بلوائی تھی اور اسے ان کے حوالے کیا تھا۔ اس کی حالت تو ہاسپٹل لے جانے والی تھی، مگر زہرام نے کہا تھا اسے پولیس اسٹیشن لے کر جایا جائے۔ پولیس اسے لے کر گئی تھی تو وہ دونوں بھی باہر آئے۔ سائمہ بیگم آ چکی تھی اور وہ علیزے میرال کو اوپر لے کر گئی تھی۔ وہ دونوں اوپر آئے تو لانچ میں ہی میرال سائمہ بیگم کے سینے سے لگی رو رہی تھی، جبکہ علیزہ قریب کھڑی سے پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ قدموں کی چھاپ پر تینوں نے ان کی جانب دیکھا۔ میرال تو ان دونوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ زہرام کو اس پر بے انتہا غصہ تھا۔ میرال کو اسے بتانا چاہیے تھا، مگر اس نے نہیں بتایا تھا۔ یقیناً اگر وہ پہلے ہی بتا دیتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ زہرام تنفن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے شدت سے دروازہ بند کیا تو سب چونک گئے تھے۔ میرال اس کے غصے کا سوچتی مزید رونے لگی تھی۔ ہادی آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا اور اس کی دوسری جانب بیٹھا تھا۔ میرو میری جان، بس کرو، اب کچھ نہیں ہوا میری چندا، اس نے نرمی سے سمجھانا چاہا تھا۔ میرال نے چہرہ اچانک اس کی سینے میں چھپایا تو میر نے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ بھائی، زہرام بھائی کو کہیں مجھ سے ناراض مت ہو پلیز، وہ شدت سے روتی ہوئی بولی۔ اسے احساس تھا اپنی غلطی کا، مگر وہ زہرام کو ناراض ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ میرو، وہ ناراض نہیں رہ سکتے تم سے میری جان، ابھی خود ہی مان جائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ علیزہ اس کے بال سمیٹتی ہوئی بولی تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم ٹھہرو، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں یہاں، علیزہ نے سنجیدگی سے کہا اور وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ روم میں داخل ہوئی تو زہرام موجود نہیں تھا، مگر وہ گلاس ڈور کھول کر بالکنی میں آئے تو سامنے میر زہرام ریلنگ پر کونیاں ٹکائے ہاتھوں کی مٹھیوں پر پیشانی رکھے کھڑا تھا۔ علیزہ اس کی تکلیف سمجھ سکتی تھی، اسی لیے اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زہرام، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہو، پلیز اس کے پاس آئیں، وہ آپ کی وجہ سے رو رہی ہے، علیزہ نے اسے سمجھایا تو زہرام نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں کرب تھا، تکلیف تھی۔ علیزہ تڑپ کے رہ گئی تھی، اس نے کبھی زہرام کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے یقین کو توڑا ہے اس نے علیزہ، میں نے بہت محبت دی تھی، اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا ہمیشہ، اور اس نے کیا کیا، اتنی ضروری بات مجھ سے چھپائی، خدا نہ خواستہ اگر تم نہیں جاتی تو نہ جانے کیا ہو چکا ہوتا اس کے ساتھ، پھر میں کیا جواب دیتا چاچو کو، وہ دکھ سے بولا تو علیزہ نے اس کے بازو کے گرد حصار بنایا۔ زہرام، وہ بچی ہے، وہ ڈر گئی تھی اس سے، آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی مرد اسے ڈرائے تو اس نے ڈرنا ہی تھا نا زہرام، اس نے کبھی ایسی سچویشن فیس نہیں کی تھی کہ وہ ہینڈل کر پاتی۔ علیزہ سے ٹھنڈا کرنے کی خاطر آہستہ آواز میں بولی تھی، لیکن فی الحال میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس، میں آرام کروں گا بھی، زہرام نے سنجیدگی سے کہا تو علیزہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ زہرام، پلیز معاف کر دیں اسے اور مل لے اس سے ایک دفعہ، علیزہ نے کہا تو زہرام بھی خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں ساتھ کمرے سے باہر آئے تھے۔ میرال جو اب کچھ سنبھل چکی تھی اسے دیکھ کر پھر سے رونے لگی تو زہرام تڑپ کر اس کے قریب آیا تھا۔ میرو، بس میرے بیٹے، اب وہ نہیں رونا، زہرام اسے خود میں بھینچ کر محبت سے بولا تھا۔ بھائی، آئی ایم سوری، میں بہت بری ہوں نا، وہ روتی ہوئی بولی۔ سائمہ بیگم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ نہیں، میری گڑیا تو بہت اچھی ہے، بس تمہیں ہم میں سے کسی کو بتانا چاہیے تھا نا میری جان، چلو ہم دونوں کو نہ صحیح امی یا علیزہ سے تو بات شیئر کر سکتی تھی نا، زہرام نے نرمی سے اسے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں آپ کو بتانے والی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ کچھ کر، وہ فائق کی باتیں یاد کرتی روتی ہوئی بولی، جب اچانک زہرام نے زیر سے اس کی بات کاٹی تھی۔ بس بھول جاؤ اس گھٹیا انسان کی باتوں کو، لیکن یاد رکھنا میرال، آئندہ ایسا کچھ بھی ہو تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ کہ کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی، زہرام نے ذرا سختی سے کہا تو میرال نے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ کل کالج مت جانا تم، زہرام نے سنجیدگی سے کہا تو میرال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم سب نیچے آ جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، سائمہ بیگم کہتی اٹھی تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، علیزہ بھی ان کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ چلو شاباش، تھوڑا فریش ہو کر آؤ، میں اور بھائی نیچے جا رہے ہیں، ہادی نے کہا تو میرال اٹھ کر ان دونوں سے پیار لیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب کیا کرنا ہے اس کا؟
ہادی نے زہرام سے سوال کیا، ابھی تو نام بھی نہیں لو اس کا، کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ زہرام نے سنجیدگی سے کہا تو میر ہادی نے اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ دونوں بھی اٹھ کے نیچے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ آج میر ہادی نے خاص اجازت لی تھی ذریعہ پر اذلان شاہ سے کہ وہ سہانا کو شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ دونوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد ان کا نکاح تھا۔ شادی کے بعد میں ابھی کچھ سوچا نہیں گیا تھا کیونکہ پہلے ہی نکاح کے لیے بھی سہانا مشکل سے ہی رضامند ہوئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں راستے میں تھے۔ ہادی نے جان بوجھ کر کافی فاصلے والا مال ڈیسائیڈ کیا تھا کیونکہ وہ سہانا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ یاد ہے مس سہانا کیا کہا تھا اس روز میں نے آپ سے؟ کہا تھا 10 دنوں میں نکاح کر کے دکھاؤں گا آپ سے۔ اب دیکھ لیں کتنا پورا اترا ہوں اپنے کول پر۔ اس نے مسکرا کر کہا، مگر سہانا نے گھبراہٹ کے مارے سر تک نہیں اٹھایا۔ اسے عجیب جھجک سی آ رہی تھی میر سے۔ لیکن دوسرے کی خوشی کا بھی سوچنا چاہیے تھا آپ کو، صرف یہ نہیں کہ بندہ اس وقت خود غرض ہو جائے کہ دوسرا کیا چاہتا ہے اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ سہانا نے ذرا خفگی سے کہا تھا، شادی کے بعد پوچھوں گا آپ کی خوشی، ابھی جانتی نہیں ہیں نا آپ مجھے، اسی لیے خود غرض سمجھ رہی ہیں۔ خیر سمجھتی رہیں جو سمجھنا ہے۔ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر، ہاتھی نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا اور اسی کے سامنے کہہ رہا تھا کہ اسے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا سوچتی ہے۔ سہانا کا موڈ مزید خراب ہوا تو وہ چہرہ ونڈو کی طرف مکمل پھیر گئی تھی۔ ویسے بچے پسند ہیں آپ کو؟ ہادی نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ سہانا نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ اب نہ جانے اچانک سے بچے کہاں سے آ گئے تھے اس کے ذہن میں۔ میں آپ کو بتانا پسند نہیں کرتی کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، اپنے کام سے کام رکھے، سہانا نے تب کا جواب دیا تو میر ہادی نے ایک آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، بہت جلد آپ میری پابند ہونے والی ہیں۔ آپ کی پسند، آپ کا کچھ چاہنا نہ چاہنا سب مجھ سے جڑنے والا ہے۔ اور ایک اور بات، ابھی تک آپ صرف میری ٹیچر ہیں تو زبان درازی کر سکتے ہیں، مگر شوہر بن جانے کے بعد میں ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ آپ میرے سامنے یہ چونچ کھولیں۔ میر ہادی نے سنجیدگی سے بات مکمل کرتے سہانا کو حیران کیا تھا۔ آپ زیادہ فری ہو رہے ہیں مجھ سے میر ہادی، یاد رکھیے گا میں صرف اور صرف بابا کے کہنے پر آپ سے شادی کر رہی ہوں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہتے جتایا تھا کہ نہیں کرنی تو مت کرو شادی، جس کے کہنے پر بھی کر رہی ہیں، کر تو مجھ سے ہی رہی ہے نا مس سہانا، سو بہتر ہے آپ میرا مزاج سمجھ لیں۔ میر ہادی نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، آپ مجھے اپنا مزاج سمجھانے کے لیے لائے ہیں؟ سہانا نے آبرو اچکا کر سوال کیا تو میر ہادی نے ایک نظر بھر اسے دیکھا جو ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈیفینیٹلی، آپ کے سمجھے کیا کرنے لایا ہوں آپ کو، اس نے جان بوجھ کر معنی خیزی سے کہا تو سہانا نے گور کر اسے دیکھا۔ اپنی حد میں رہے، اس نے طرح غصے سے کہا اور نظریں باہر کی جانب کر لی، ابھی تک حدود میں ہی ہوں، مگر آپ بار بار حد کا ذکر کر کے مجھے میری حدود پار کرنے پر اکسا رہی ہیں خاتون، ہاتھی نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی بات پر سہانا کو گھبراہٹ سی ہوئی تھی، شاید نہیں، یقیناً وہ شخص کے ساتھ آ کر غلطی کر چکی تھی 3 ماہ بعد۔ ان 3 مہینوں میں یہاں بہت کچھ بدلا تھا۔ میر ہادی نے رخصتی لے لی تھی، میرال کا رشتہ میر زہرام کے ایک دوست سے ہو چکا تھا، علیزہ شاہ پریگننٹ تھی، جبکہ اینا مزید چڑچڑی ہو چکی تھی۔ آج شام ہی وہ رخصت ہو کر یہاں آئی تھی، نکاح کے بعد دونوں ہی یونہی جاتے رہتے تھے۔ ہادی نے بہت دفعہ اعتراض کیا تھا کہ سہانا اب یونہی نہیں جایا کرے گی، اسے نہیں پسند، مگر سہانا بھی ضد پر اڑ گئی تھی۔ آخر دریاب نے ہادی کو ہی سمجھایا کہ رخصتی کے بعد روک لینا، اب اس کا دل نہیں توڑ سکتا وہ، جس پر ہادی خاموش ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق ویسے ہی رہا، سہانا کا رویہ بالکل نہیں بدلا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ نکاح کے بعد ہادی پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ مزاج ہو گیا تھا۔ اینا بھی سہانا کے لیے بہت خوش تھی، مگر آج اس کی طبیعت فنکشن میں زیادہ گھومنے کی وجہ سے کافی بگڑ چکی تھی، تو ذریاب نے اسے لے کر مینشن چلا گیا، جبکہ سہانا کو علیزہ اور میرال نے گھیر لیا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، وہ بھی سب کے لیے کسی طور تیار نہیں تھی۔ میر اسے کل ہی کہہ چکا تھا کہ اس سے کسی اچھے کی توقع مت رکھے، جیسا وہ اسے سمجھتی ہے وہ ویسے بن کر بھی دکھائے گا۔ اس کی باتوں نے سہانا کو مزید پریشان کر کے رکھا تھا۔ جب وہ دونوں اسے چھوڑ کر چلی گئی تو سہانا نے گھونگھٹ پلٹ کر گہرا سانس لیا۔ اس نے اطراف میں نظر دوڑائی، بے شک کمرے میں رہنے والے کا ذوق اعلیٰ پسند کا مالک تھا۔ کمرے کی ایک ایک چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ سہانا کچھ دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ ہادی کے آج دوست آئے ہوئے تھے تو شاید وہ دیر سے ہی کمرے میں، یہی سوچ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے پہلے بالوں کو پینوں سے آزاد کیا تو اس کے بال خوبصورت سے جڑے سے زاد ہو کر آبشار کی مانند اس کی کمر پر بکھر گئے تھے۔ اس نے ایک محبت بھری نظر اپنے بالوں پر ڈالی، اسے بے حد عزیز تھے اپنے بال، بچپن سے اس نے بہت خیال رکھا تھا ان کا۔ پھر وہ یوں ہی اپنے ماضی میں کوئی خود کو جڑنے سے آزاد کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کبرڈ تک آئی، اس نے کبرڈ کھولی تو آنکھیں حیرت سے چندھیا آ گئی تھی۔ یہاں اس کے
اس کے لیے بے حساب قیمتی سوٹ موجود تھے، مختلف رنگ کے خوبصورت سوٹ۔ سہانا، جسے پہلے ہی کپڑوں کے کریز تھا، وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے ایک سادہ ڈریس تلاش کیا جو کہ پستہ پنک کلر کا تھا۔ وہ ڈریس لے کر واش روم کی جانب بڑھ گئی، یہ سوچے بغیر کہ جس کے لیے اسے سجایا گیا تھا، اس نے تو نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شاور لے کر باہر آئی، اب وہ قدرے فریش تھی۔ اس نے بال ڈرائی کیے، بالوں کو برش کر کے اس نے ان کی ڈھیلی ڈھالی سی چٹیاں بنا دی، پھر ہاتھوں اور پاؤں پر موئسچرائزر لگا کر انہیں ہائیڈریٹ کیا۔ پھر اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اسے خوف سی محسوس ہوئی، اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ دن بھر کی تھکاوٹ تھی جو نیند سے ہی دور ہونی تھی۔ ابھی وہ بیڈ کی جانب بڑھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جی کہا تو الیزا بلیک شلوار قمیص میں بغیر دوپٹے کے اندر داخل ہوئی۔ شاید وہ بھی کپڑے وغیرہ بدل چکی تھی، وہ اب سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سہانا نے مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ الیزا نے بے حد حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ چینج کیوں کیا تم نے؟ میر تو ابھی تک آیا بھی نہیں سہانا، اس نے ذرا سختی سے سوال کیا تو سہانا کو شرمندگی ہوئی، اسے کوئی جواب نہیں بن پایا تھا۔ وہ مجھے نیند آئی، میں نے اس کا بہت انتظار کیا، مگر وہ نہیں آیا تو میں نے چینج کر لیا، میں اب سونے ہی لگی ہوں، اس نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ الیزا نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ تم خوش تو ہو سہانا؟ اس نے بہت غور سے اسے دیکھ کر سوال کیا تو سہانا گھبرائی۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی ابھی خوش ہوں یا نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو الیزا نے اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ پر اسے بٹھا کر خود بھی ساتھ بیٹھی۔ سہانا، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، جانتی ہو، اتنی چاہت سے رشتہ مانگا تھا اس نے کہ تمہارا، اور آج وہ اس کے قدر مایوس ہوگا۔ تمہیں یوں دیکھ کر کچھ احساس ہے تمہیں؟ الیزا کے سوال پر سہانا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ بس نظریں جھکا کر اتنا ہی بولی تھی۔ مجھے سوری بولنے کی ضرورت نہیں، جس کے ساتھ یہ سب کیا اسی کو بولنا۔ اچھا خیر، میں روم میں چلتی ہوں، زہرا ہم انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں سونے لگی تھی جب انہوں نے کہا کہ تمہیں بتا دوں میر تھوڑی دیر تک آ جائے گا، پریشان مت ہونا، الیزا نے سنجیدگی سے کہا تو سہانا کو مزید کچھ ہوا، یعنی اس کی دوست اس سے ناراض ہو چکی تھی، مگر بعد میں منانے کا سوچ کر اس نے اس بات میں سر ہلایا تو الیزا کمرے سے نکل گئی۔ الیزا کے چلے جانے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سیل اٹھایا اور وہ یوز کرنے لگی۔ وہ سیل میں مگن تھی جب ٹک سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر بے ساختہ بیڈ کی طرف گئی، مگر وہاں سہانا کو بغیر کسی بناؤ سنگار کے دیکھ میر ہادی کا تن بدن بھڑک اٹھا تھا، جبکہ سہانا بھی اس کی آنکھوں میں ابھرتی سرخی دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ میر ہادی جو سلور شیروانی میں تھا، اس نے شلواری اتار کر صوفے پر اچھالی، نیچے اس نے بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سہانا نے پلکوں کو گرا لیا، وہ نہ جانے کیوں اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا بولے جب میر نے دروازہ بے حد زور سے بند کیا اور قدم تیزی سے اس کی جانب بڑھائے تھے۔ اس نے سہانا کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر دیوار سے پین کیا اور اطراف میں اپنے مضبوط بازو رکھتا اس کی جانب جھکا۔ دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے۔ سہانا اس سے دیو کی گرفت میں پڑپڑا تک نہ سکی تھی۔ آج اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس سے بہت چھوٹی ہے۔ کس کی اجازت سے کپڑے بدلے تم نے سہانا ملک؟ وہ بھڑکتا ہوا دھاڑا تھا، جبکہ سہانا اس کے اس قدر شدت بھرے رد عمل پر گھبرا گئی تھی۔ بس تم آ نہیں رہے تھے روم میں، وردا، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ ہاں، آپ کہو مجھے، میں اب تمہارا کوئی طالب علم نہیں ہوں، شوہر ہوں تمہارا، جانتی ہو نا شوہر کا مقام۔ وہ اس کی بات کاٹ کر دھاڑا تو سہانا نے پلکیں جھکا لی۔ تم آپ بھی تو پل میں بدل گئے، یہ تک نہیں دیکھا کہ بیوی ہوں تو ساتھ ٹیچر بھی ہوں میں آپ کی، فوراً تم کرنے لگ گئے۔ تو اب بتائیں، میں بھی تو اس طرح مقام میں بلند ہوں آپ سے، میر ہادی۔ اس نے ذرا خفگی سے اسے احساس دلانا چاہا تھا، مگر ہادی نے اب مسکرا کے چہرہ مزید اس کے چہرے پر جھکایا۔ دونوں کے ناک اب آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ شاید تم جانتے نہیں ہو کہ اب تم ٹیچر نہیں ہو میری، کیونکہ اب میں تمہیں ہرگز جاب نہیں کرنے دوں گا، بہت من مانیاں کر چکی ہو تم پہلے ہی۔ میر ہادی جان بوجھ کر اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا، مگر سہانا تو اس کی قربت پر ہی سہم چکی تھی۔ ہادی جان بوجھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا، اس کی پلکوں کا خوبصورت رقص کے ہوش اڑا رہا تھا۔ اس میں سہانا کو نرمی سے کمر سے تھام کر خود سے لگایا تو وہ سرخ چہرہ مزید جھکا گئی، جبکہ بے اختیاری میں وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی فاصلہ بنانے کی چھوٹی سی کوشش بھی کر رہی تھی۔ جانتے ہو اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے میں نے؟ ہاتھی غمگین لہجے میں اس کی گردن پر جھکتا ہوا بولا۔ اس کے ہونٹ جب بے باکی سے سہانا کی گردن پر سفر کرنے لگے تو وہ رونے والی ہو گئی۔ اس سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی یہ قربتیں، پلیز دور ہو کر بات کریں، اس نے نم آواز میں کہا تو ہاتھی ذرا سا پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، اس نے ابھی کچھ اتنا زیادہ تو نہیں کیا تھا جو بات رونے تک آ گئی۔ تو کیا سہانا کو اس کی قربت ناگوار گزر رہی تھی جو وہ یوں رونے والی ہو رہی تھی؟ کوئی پرابلم ہے تمہیں میرے قریب آنے سے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے سوال کیا، جبکہ اب وہ ذرا سا فاصلہ بنا کر اس کے تاثرات بھی جانچ رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے کچھ ہو رہا ہے، سانس نہیں آتی جب آپ قریب ہوتے ہیں، وہ گھبرا کر بولی تو ہادی کے نابی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔
اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر شرمیلی ہوگی۔ اس کا شرمانا گھبرانا ہادی کے لیے نیا ہی تھا۔ کیوں نہیں آتا سانس؟ اس نے پھر سے ذرا قریب ہو کر سوال کیا تو سہانا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں ہی جھکا کے پتہ نہیں، اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا تھا، ڈونٹ وری، آ جائے گی سانس۔ میر ہادی نے کہتے ساتھ بازو اس کی کمر میں ڈالتے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ سہانا نے خوفزدہ ہو کر بازو اس کی گردن میں ڈالے تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ وہ اب گہرے سانس بھر رہی تھی، اسے بہت ڈر لگ رہا تھا ہادی سے۔ ہادی نے اسے بیڈ پر لٹایا اور ایک نظر اسے دیکھا، جو نظریں بالکل جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے اتنی شرم و حیا دیکھ کر وہ حیران ضرور ہو گیا تھا، مگر پھر وہ لائٹ آف کرتا اس پر جھکا تو سہانا نے سسکی بھری تھی، جبکہ ہادی نے بہت نرمی سے اس کی پنکھڑیوں کو آج پہلی دفعہ اپنی گرفت میں لیا۔ اس کے دل کو اطمینان سا میسر ہوا تھا۔ وہ کافی دیر ان کی چاشنی پیتا رہا، یہاں تک کہ سہانا کے لیے سانس لینا دشوار ہوا تھا۔ میر ہادی اس کی حالت دیکھتا پیچھے ہو گیا۔ اس کے ہونٹ بہت نرمی سے دوبارہ اس کے لبوں پر رکھے اور پھر اس نے ذرا اوپر ہو کر اپنی شرٹ اتار کر نیچے پھینکی تھی۔ سہانا اب سینے پر ہاتھ رکھے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر اسے پیار کرنے کے بعد ہادی نے آج رات بہت نرمی سے دونوں روحوں کو ملایا تھا۔ صبح دریاب کی آنکھ کسی کی سسکی سے کھلی۔ اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا اور ایک آنکھ ہی بمشکل کھول کر اپنے پاس بیٹھی اینا کو دیکھا۔ رات کو پہلے ہی وہ بہت تھکا ہوا تھا تو وہ سو گیا تھا۔ پہلے سارا دن رخصتی کی تیاریوں میں لگا رہا، پھر اینا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آدھی رات کو وہ گھر آئے تھے، تب بھی اس نے اینا کو بہت بہلا کر محبت سے سلایا تھا۔ آج اسے آفس نہیں جانا تھا تو وہ ساری تھکاوٹیں اتارنا چاہتا تھا، لیکن صبح ہی اپنی عزیز جان بیوی کو یوں دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتا اسے کھینچ کر خود پر گرا گیا۔ اینا کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے محبت سے اس کے بال چہرے سے سمیٹے اور ذرا سا اٹھ کر اس کی پیشانی پر پیار کر کے بولا تھا۔ میری بہن کی شادی تھی مگر میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر سکی۔ اس نے اب نہ جانے اچانک سے یہ کیسے سوچ لیا تھا۔ دریاب نے ایک دفعہ پھر گہرا سانس بھرا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی کیوں اس قدر تنگ کر رہی تھی اسے اس حالت میں، یہاں تک کہ وہ کچھ کہنے سے بھی قاصر تھا۔ اینا جانان، تم نے انجوائے کیا تو تھا نا، اینڈ میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس نے سمجھانا چاہا تھا۔ ہاں زر، آپ بھلا کیسے سمجھیں گے میری تکلیف؟ آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے کہ مجھے کیا فیل ہو رہا ہے؟ اگر میں اپسیٹ بھی ہوں تو آپ بجائے مجھے ریلیکس کرنے کی اس طرح کہہ رہے ہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ ایموشنل ہوئی تو دریاب نے زور سے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ میں تو اس کو بیچارہ ہی کہوں گی جتنا اس نے میں سمجھ سکتا ہوں اپنی بیوی کی ساری تکالیف، تم پریشان مت ہو، بیبی ہونے کے بعد میں بہت انجوائے کرواؤں گا تمہیں، اس نے محبت سے اینا کا گال سہلا کر کہا، مگر اس نے منہ بسوڑا تھا۔ میں بھی اپسیٹ ہوں تو آپ کو ابھی انجوائے کروانا چاہیے، اس نے خفگی سے کہا تو دریاب نے آنکھیں بند کر کے خود کو ریلیکس کیا، پھر کھولی۔ ابھی افورڈ نہیں کر سکتی تم کہیں باہر جانا کچھ بھی، اٹھو اب شاور لو اور نیچے آؤ، میں خود آج بریک فاسٹ کرواؤں گا تمہیں۔ یہ ڈائٹ میں لاپرواہی کی وجہ سے اس قدر ویک ہو رہی ہو تم، جو ہر بات پر رونے لگتی ہو، دریاب نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ اینا نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ سیدھا کہیں مجھے کہیں لے کر نہیں جانا، آپ کو بہانے کیوں بنا رہے ہیں؟ وہ پیچھے سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ دریاب نے صبر کا گھونٹ بھرا تھا۔ دریاب ملک نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے اسے خود سے لگایا اور اٹھ بیٹھا۔ اس نے اٹھ کر اینا کو گود میں اٹھایا تو اس کے چہرے پر شرم سے گلال بکھر رہا تھا۔ تم واش روم جاؤ، میں ڈریس نکالتا ہوں تمہارا، اس نے سنجیدگی سے کہا تو اینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر دریاب نے اسے واش روم چھوڑا اور اس کا ڈریس نکال کر اسے دیتا وہ شرٹ پہن کر روم سے باہر آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو دلہ بیگم صوفے پر بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی، تبھی انہوں نے اشارہ کیا تو وہ ملازمہ نے آ کر احترام سے قرآن پاک ان سے ہاتھ سے لیا اور رکھنے چلی گئی۔ وہ دریاب کے چہرے سے ہی پہچان گئی تھی کہ وہ چڑچڑا سا ہو رہا ہے، جانتی تھی آج کل اینا اسے بہت تنگ کیے ہوئے تھی، مگر یہ برداشت کرنا مجبوری تھی، اس سب کی، خاص طور پر دریاب کی۔ وہ ان کے پاس آیا اور بہت دنوں بعد وہ صوفے پر لیٹا، سر ان کی گود میں رکھا، جبکہ آنکھیں بھی مون کیا تھا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ انہوں نے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلاتے محبت سے پوچھا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں کیا ہوا ہے مجھے، اس نے اکتا کر کہا تو انہوں نے مسکراہٹ دبائی اور جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ اس کے لمس سے دریاب کو بہت سکون ملا تھا۔ وہ دھیما سا مسکراتی، اینا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ان کے سوال پر اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ نہ جانے مسئلہ کیا ہے، اسے کوئی بات ہوتی نہیں ہے، وہ رونا شروع کر دیتی ہے، اب صبح اٹھا تب بھی رو رہی تھی کہ بہن کی شادی پر انجوائے نہیں کیا محترمہ نے، اس نے چڑچڑے پن سے کہا تو دلہ بیگم نے محبت سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹا تحمل سے کام لو، وہ بہت نازک ہے اس لیے برداشت نہیں کر پا رہی، تم نہیں
संभालना है इसे, और रोए या हंसे तुम्हें बस इसे प्यार देना है, और ख़ास तौर पर इन दिनों तो बहुत प्यार से काम लो। इनके समझाने पर इसने इस बात में सर हिलाया। अभी इसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले थे कि अज़लान शाह ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आए थे। ज़रिया नाश्ता लेकर नहीं गए तुम और रहना सुहाना की तरफ। उन्होंने सलाम करके सलाम के बाद सोफे पर बैठते सवाल किया था, जबकि ज़रिया अब माँ की गोद से उठ बैठा और बालों में हाथ फेर कर इन्हें सेट करता अपने बाबा की जानिब मुतवज्जा हुआ। भाई डैड, ज़हराम ने मना किया था क्योंकि अना की तबीयत ठीक नहीं थी। इसने कहा था कि जब ये बेहतर हो तब ही आइएगा। इसने संजीदगी से जवाब दिया तो उन्होंने समझ कर सर हिलाया था। उठी नहीं अभी मेरी शहजादी, वो ऐना को याद करते मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि आजकल इसने घर में अलग ही रौनक लगा रखी थी और कोई ना करे अज़लान साहब ज़रूर इंजॉय करते थे। उठ चुकी है, रोज़ की तरह सड़े हुए मूड से फ्रेश हो रही होगी, फ्रेश होकर आने ही वाली होगी। ज़रियाब ने बज़ाहिर उकता कर कहा, मगर लहजे में ऐना के लिए प्यार भी था। खुदा जाने बच्चा कैसे होगा मेरा, या मुझे बहुत या बहुत रोंदू या बहुत चिड़चिड़ा। उफ, ज़रियाब ने फिक्रमंदी से कहा तो अज़लान मलिक का कहका गूंजा, जबकि दिला बेगम भी मुस्कुराई थी। अभी वो लोग और बातें करते कि ऐना मोहतरमा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरती बड़बड़ाती हुई नीचे आती दिखाई दी थी। डार्क रेड शलवार कमीज़ में मलबूस हरा दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा वो बहुत चिड़चिड़ी लग रही थी। इसे देखकर अज़लान साहब और दिला बेगम मुस्कुराए, जबकि ज़रियाब ने जानबूझकर सैल उठा लिया था और ख़ुद को इसमें मसरूफ़ शो करने लगा। वो एक बार भी इसके सामने बीन बजाने का इरादा नहीं रखता था। ऐना ने आगे बढ़कर पहले दिला बेगम को सलाम किया तो उन्होंने इसे गले से लगाकर प्यार किया था। फिर वो अज़लान मलिक के पास आई तो उन्होंने मोहब्बत से इसके सर पे हाथ रखा, जबकि ऐना भी अभी इन्हीं के सो जबकि ऐना इन्हीं के पास सोफे पर बैठ गई थी। कटीली नज़र ज़रिया पर जमी थी जो इसे शदीद इग्नोर कर रहा था। क्या हुआ मेरी बेटी, कुछ बोल क्यों नहीं रही आज? अदीला बेगम ने लाड भरी नज़रों से इसे देखते प्यार से कहा तो इसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। मम्मा, पूछे ज़रिया आपसे क्या किया इन्होंने रूम में मेरे साथ? वो बेवकूफ़ बगैर सोचे समझे बोली थी। हालांकि वो कहना कुछ और चाहती थी, मगर इसकी बात को मफ़हूम इंतहाई गमगीर बन गया था। जबकि इसकी बात पर जहाँ दिला बेगम नज़रें झुका गई, वही अज़लान साहब ने ज़रिया आपको घूरा था, जबकि ज़रिया आपके हाथ से सैल गिरते गिरते बचा था। दिल किया इस पागल लड़की का दिमाग ठिकाने लगाते। क्या बकवास करी है तुम, है ना? अंदाज़ा है तुम्हें? ज़रिया ने ज़रा सख्ती से कहा था। इसके लहजे पर अज़लान मलिक ने मज़ीद सख्त नज़रों से इसे घूरा था, मगर वो इनकी जानिब मुतवज्जा नहीं था। ऐना की आंखों में फ़ौरन आंसू आए थे, जिन्हें देखकर दिला बेगम ने उठकर इसे खुद से लगाया था। आराम से बात करो, ऐसा कुछ करते ही क्यों हो जिस पर? बाबा प्लीज़ यार, कुछ नहीं किया। बाबा प्लीज़ यार, कुछ भी नहीं किया मैंने ऐसा जो आप सोच रहे हैं। इस बेवकूफ़ से पूछ तो लें क्या कहना चाहती है। अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि ज़रियाब ने इन्हें टोक कर कहता, क्योंकि वो एमी शर्मिंदा हो रहा था, जबकि ऐना को अभी तक एहसास नहीं हुआ था वो क्या कह के। बाबा, इन्होंने कहा था कि मुझे कहीं लेकर नहीं जाएंगे। मैंने मनाने की कोशिश की, मगर ये नहीं माने मेरी बात। ऐना ने सिसकते हुए कहा तो अज़लान साहब ने चौंक कर इसे देखा, जबकि ज़रियाब अब इनके तासुरात देखकर तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया था। दिला बेगम ने भी मुस्कुराहट दबाई थी। बेटा, भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? जैसे ही आप ठीक होंगी तो मैं इसे कहूँगा, ये आपको लेकर जाएंगे जहाँ जहाँ आप कहोगी। उन्होंने नरमी से समझाया तो इसने समझ कर सर हिलाया था, जबकि अब चौंकने की बारी ज़रियाब की थी। यही बात इसने भी बहुत नरमी से इसे समझाई थी, मगर तब ऐना मोहतरमा हरगिज़ नहीं मानी थी। इसे सोच के तासुर से नफ़ी में सर हिलाया। फिर मुलाज़मा ने जब नाश्ता लगा दिया तो वो सब टेबल की जानिब बढ़ गए थे। शाम से कहाँ थी मेरी गुड़िया? वो ऑफ़िस से आया तब से इसे मिराल नहीं दिखी थी। हालांकि रोज़ाना वो इसके ऑफ़िस से आते ही इसको मिला करती थी। वक्त चाहे जितना बदल गया था, इन दोनों का प्यार वहीं का वहीं था। मैं बस एक असाइनमेंट बनानी थी, वहीं बना रही थी। अब बना ली तो सोचा बाहर आ जाऊँ। वो इसे मिलकर अलीज़े के पास आकर बैठी, जो इस वक्त दोनों पाँव सोफे पर रखे आल्टी पल्टी मारे बैठी सेलफोन यूज़ कर रही थी। सुहाना भाभी कहाँ है? मिराल ने सवाल किया तो लीजा ने सर रखा और इसकी जानिब देखा था। अभी हादी आया है घर, तो रूम में गई है, इसने संजीदगी से जवाब दिया था। तभी साइमा बेगम भी वहाँ आकर बैठ गई थी। जहाँ साहब के मैम के मेंशन की सभी रौनकें तो अब यहाँ ही बसती थी, मगर कुछ अरसे बाद मिराल ने चले जाना था। जहराम मीर जहराम मेरा इरादा है जहराम मेरा इरादा है कि तुम असफ़ान से बात करो निकाह की। मुझे नहीं लगता अब मीरू को एफएससी के बाद पढ़ना चाहिए, साइमा बेगम ने संजीदगी से कहा। तभी हादी और इसके पीछे सुहाना भी लाउंज में दाखिल हुए थे। दोनों सलाम करके बैठ गए, जबकि जहराम ने मुस्कुराकर सुहाना को देखा था, जो अभी से इनमें ढल गई थी। लेकिन क्यों ताई अम्मी, अभी छोटी सी तो है हमारी मीरू, और असफ़ान को भी जल्दी नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इस कदर जल्दी करने की?
سب سے پہلے علیزہ بولی تو زہرام نے اس کی جانب دیکھا، اسے بھی صحیح لگی تھی اس کی بات۔ پھر اس نے میرال کی جانب دیکھا جو اداس سی ہو گئی تھی۔ بے شک وہ جانتی تھی صفوان شاہ میں کوئی کمی نہیں تھی، وہ ہر طرح سے مکمل شخص تھا، مگر وہ یوں اچانک ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ علیزہ بیٹے اب بچی نہیں ہے یہ۔ ان کی بات پر زہرام نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا۔ بچی ہی تو تھی وہ ابھی، جبکہ میرال اب سب کے سامنے شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا جبکہ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح چنچل نہیں رہی تھی، سنجیدگی اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ مما پلیز ایسا کچھ نہیں ہوا، ابھی بہت چھوٹی ہے میری بہن، ہادی نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اب کی بار سائمہ بیگم ان سب کی سن کے خاموش ہو گئی تھی۔ میرال کو بے حد خوشی ہوئی تھی کہ سب اس کی فیلنگز کا اتنا خیال رکھ رہے تھے۔ بیٹا طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ لیزا کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ بھی ان سے باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ باقی سب بھی یوں ہی باتوں میں لگ گئے تھے۔ عجیب رونق کا سما تھا آج سب کے ساتھ۔ سب نے ساتھ ڈنر کیا، پھر چائے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے تھے۔ جیسا گزرا سسرال میں پہلا دن، ہادی بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا، جبکہ اس کا دھیان سہانا کی جانب تھا جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اچھا تھا، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا تھا۔ اچھی بات ہے، ہادی نے کہہ کر لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور اٹھ کے اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ جو دل جوئی سے اپنا کام کر رہی تھی، سب نے قریب پیچھے کھڑا دیکھ گھبرائی تھی۔ اچھی لگ رہی تھی تم، نیچے بس اسے ذرا سنبھال کے رکھا کرو۔ میر نے اس کے دوپٹہ گردن سے نیچے کرتے ذرا سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ سہانا کو شرمندگی نہ آن گرا تھا۔ جی آئندہ خیال رکھوں گی، اس نے آہستہ سے جواب دیا تھا، جب اچانک میر اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتا اسے پیٹ کے گرد بازو باندھ گیا تھا۔ جب شوہر بستر پر انتظار کر رہا تھا تو بیوی کو اسے انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ وہ پھر سے اس پہ چوٹ کرتا بولا تو سہانا کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ اس کی قربت پر سانسیں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ ہادی نے نرمی سے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے، پھر سامنے شیشے میں اس کی جانب دیکھا۔ ڈونٹ نو وائی بٹ آئی تھنک آئی لو یو سو مچ، ہادی نے اچانک اظہار کیا۔ اس کی گالیں تب پھٹی جنہیں دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اوہ ہو، آپ شرماتی بھی ہیں؟ اس نے مسکرا کر شرارے سے کہا تو سہانا مزید سرخ پڑی تھی۔ اس پر اس نے قہقہ لگایا اور اسے ہاتھ سے تھام کر بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ختم شد۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا، اور کافی شارٹ سٹوری تھی لیکن اچھی سٹوری تھی، مجھے مطلب پڑھتے ہوئے بھی مزہ آیا بہت۔ تو اپنی رائے کمنٹ سیشن میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔